اعوذ باللہ السمیع العلیم العظیم الحفیظ بوجہ الکریم وسلطانہ القدیم من الرجس الخبیث المخبث الشیطان اللعین الرجیم وقبیلہ ونفخہ ونفسہ وہمزہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون. ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب عظیم. صدق اللہ مولانا العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. رسالت درود شریف پر صلی اللہ علیہ وسلم علی سیدنا محمد. The first part of the lecture is especially for my brother Oscar Umar and for kids. All praise be to Allah Ta'ala who made us from the ummah of Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wa sallam. All praise due to Allah Ta'ala who created Adam alayhi salam without father and mother and Isa alayhi salam without father. All praise due to Allah Ta'ala whose worth cannot be described by any speaker, whose bounties cannot be calculated by any calculator. We all testify that there is no God but Allah Ta'ala and Muhammad sallallahu alaihi wa sallam is his final messenger. Countless salutations, salatu salam upon Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, his noble family and companions. Please recite one time Durood Sharif, but louder and better than first. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali Muhammadin wa sahbihi Muhammadin wa barik wa sallim. The deviation of the kuffar and their plight means kafiyat, bad future in the hereafter. After describing the people of Iman, هُدًى لِلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ أُولَٰئِكَ عَلَىٰ هُدًى مِنْ رَبِّهِمْ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. After describing the people of Iman, Allah speaks about those kuffar whom Allah knows are destined to die as kuffar. They are people who know the truth yet refuse to believe and accept Islam. Every person is born as a Muslim, but it is his parents who mold him adherent to another deen. Eventually, the environment causes him to lose the capability of accepting Islam. The kuffar themselves are the cause of their inability to accept Islam because they destroy the capability that they were born with. Members of all religious denominations have encountered Islam and Muslims in their lives, and they have also been convinced about the truth of Islam. However, millions of them not only stubbornly reject Islam, but they actually forbid others from accepting it. They even try to dissuade Muslims from Islam. They write against Islam and even instigate people to fight Islam on the grounds of ethnicity, tribalism, and nationalism. After realizing these factors and assessing the obstinacy of people, one will surely see the truth of Allah's statement when He says, إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ. Really, it is ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. Allah has placed a seal upon their hearts and upon their hearing, while there is a veil over their eyes. There shall be a terrible punishment. اللہ تعالیٰ نے کفار کے لیے یہاں دو آیات کے اندر بیان کیا ہے. اب آ جائیے آپ کے لیے. یہ صرف بچے ہیں, دوسرا وہ عمر ذرا سمجھتا نہیں, اس لیے اس کے لیے بولتا ہوں. پہلے آپ نے اپنے بارے میں سنا, جتنے لوگ بیٹھے ہو, چونکہ بنا دیکھے تم ایمان لائے ہو, تم بہت مبارک ہو, تمہاری تعریف کر دی, تمہیں بتا دیا. اس کے بعد جو درجہ ہے وہ کفار کے بارے میں بیان کیا. اب کفار وہ, یہ دو آیات کے اندر وہ کفار ہیں کہ جنہوں نے ضد کی بنا پر, ہٹ درمی کی بنا پر حضور پاک کی اتنی توہین کی کہ ایمان کے راستے بند کر لیے. اب آپ ذرا ترجمہ سنیے گا, پھر آپ کو سمجھ آئے گی. ان الذین, ان میں نے ہوتا بے شک, پورے قرآن میں جب آئے گا آج ہی یاد کر لو. کسی کو اہمیت بتلانی ہو اگلی بات کی تو انا لگا دیتے ہیں, کسی کو شک ہو, شک دور کرنا ہو تو انا لگا دیتے ہیں. ان الذین, بے شک وہ لوگ, کفروا, جنہوں نے کفر کیا. کفر کا معنی ہوتا ہے چھپانا, کفر کا معنی ہوتا ہے ڈھکنا. تو یہ کافر کو کافر کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ یہ چھپاتا ہے. کس کو؟ توحید کو. ایک وہ کافر ہوتا ہے. کافر کو کافر کیوں کہتے ہیں؟ وہ چھپاتا ہے نبی کی تعریف کو,
نبی کی عزت کو، اس کو بھی کافر کہتے ہیں۔ کافر کو کافر کیوں کہتے ہیں؟ وہ چھپاتا ہے دین کی چیزوں کو۔ میں نے آپ کو اتنی لمبی تشریحیں چھوٹے سے میں بتا دی، تو یہ سب کافر ہوتے ہیں۔ تو اس کو کافر کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے چھپاتا ہے۔ وہ جو پردہ ہوتا ہے نا، جب آپ اخروٹ توڑتے ہو یا کھجور نکالتے ہو تو دیکھیے چھوٹا سا پردہ اندر ہوتا ہے، وہ پردہ جو جب مغز کو گھیرے ہوتا ہے تو اس کو بھی کفور کہتے ہیں۔ اور ایک کافور ہوتا ہے، کافور یہ خوشبو ہوتی ہے، یہ آپ سب کو آتی ہوگی، اس کو کافور، وہ بھی کفر سے ہی ہے۔ کافور کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ جب کافور لگا دیا جائے پھر کسی اور بدبو کا پتہ ہی نہیں چلتا، وہ چھا جاتی ہے سب کے اوپر، چھپا لیتی ہے باقیوں کو۔ تو کافر کو کافر اس لیے کہتے ہیں کہ وہ چھپاتا ہے۔ تو ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، جنہوں نے انکار کیا۔ اس لیے کبھی کبھی کسان کو بھی کافر کہہ دیتے ہیں، جو چھپانے والا ہوتا ہے نا۔ کچھ ایسی باتیں آپ کو شاعری ملے گی جس میں لفظ کافر استعمال ہوتا ہے، اور پوچھتے ہیں جی اس کافر سے مراد کیا ہے، تو وہ کافر سے مراد چھپانے والا ہوتا ہے، یہ کافر نہیں ہوتا۔ کسان کو بھی کافر کبھی کہتے ہیں، کیوں؟ اس لیے کسان کیا کرتا ہے کہ وہ گندم لے کر جاتا ہے، زمین کو ہل چلا کر نرم کرتا ہے اور اس مٹی کے نیچے جا کر وہ بیج کو چھپا آتا ہے، تو وہ بھی چھپاتا ہے، اس لحاظ سے اس کو بھی کبھی کہہ دیتے۔ لیکن اصل کافر یہ ہے جو توحید کو چھپائے، اصل کافر وہ ہے جو محمد مصطفیٰ کی تعظیم کو چھپائے، وہ ان کی توہین کرے اور دین کی کچھ چیزیں جو ضروری ہیں ان کا وہ انکار کر دیتا ہے، تو اسے بھی کہتے ہیں۔ تو اللہ فرما رہا، لیکن یہاں کافر کون ہے؟ یہاں کافر ایک وہ ہوتا ہے جس کو شبہ ہو، اس کا شبہ دور کر دو، وہ کافر نہیں رہتا، اس کی یہاں گفتگو نہیں ہے۔ یہ میں بہت سارے اعتراضات کی آپ کو نا یوں سٹائل سے ہی جواب دے رہا ہوں، کبھی آئے تو اپنا برین یوز کرنا اور آج کی میری باتیں استعمال کرنا۔ ایک ہوتا ہے کسی کو شبہ ہے، وہ کافر ہے لیکن اس کو شبہ ہے، جب اس کا شبہ دور کر دیں گے وہ کافر نہیں رہے گا، وہ بھی اس آیت میں نہیں ہے۔ یہ میں فلاسفر کے جواب دے رہا ہوں، معتزلہ کے جواب دے رہا ہوں ان آسان سے۔ ایک کافر وہ ہوتا ہے جس کو جہالت ہے، علم نہیں ہے، جب آپ اس کی جہالت دور کر دیں گے وہ کافر نہیں رہے گا، وہ بھی یہاں نہیں ہے۔ ایک کافر وہ ہے کہ جو ضد ہٹ دردنی کی بنا پر اس کو شبہ بھی نہیں ہے، اس کو شبہ نہیں ہے، اس کو جہالت بھی نہیں ہے، نام اس کا ابو الحکم ہے، وہ دنائی کا ابا ہے، نام اس کا ابو الحکم ہے، دنائی کا ابا ہے۔ اب دنائی کا ابا ہونا بڑی بات ہے بھائی، تو دنائی مل جائے تو بڑی بات ہے، وہ دنائی کے ابا جی ہیں، دنائی کا ابا ہے، پتہ چلا جہالت نہیں ہے، پھر اس کو شبہ بھی نہیں ہے۔ کیوں؟ وہ خود آ کے حضور پاک سے کہتا ہے، اس نے کیا کیا، باہر حضور آگے اسے دیکھ لیا کہ حضور کھڑے ہیں، وہاں یوں ہاتھ پیچھے سے نیچے زمین پہ جھکا کے نیچے سے اس نے زمین سے کچھ اٹھایا، مٹھی کو بند کیا، بند کر کے پیچھے چھپا لیا، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پہنچا، کہنے لگا، اب بھتیجا بولتا تھا، بدتمیزی سے بولتا تھا، اگر تم بتا دو میری مٹھی میں کیا ہے تو میں تجھے نبی مان لوں گا۔ آپ نے فرمایا میں بتاؤں مٹھی میں کیا ہے یا تیری مٹھی والی چیز بتا دے کہ میں کون ہوں؟ اب تیری مرضی ہے کہ تو بول کہ تجھے کیا چاہیے۔ کہنے لگا اگر یہ بول کے بتا دے تو پھر تو میں بطریق اولاد کو رسول مانوں گا۔ تو آپ نے فرمایا اچھا، میرے نبی نے یوں نظر ڈالی اس کی مٹھی پہ تو وہ جو کنکر اس نے مٹھی میں رکھے تھے وہ بول اٹھے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد انک رسول اللہ، نشہد ان لا الہ الا اللہ ونشہد انک رسول اللہ، ہم گواہی دیتے ہیں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، کنکر بول رہے ہیں کہ تو اللہ کا رسول ہے۔ اس نے یوں پھینک دیا، کہنے لگا تو جادوگر ہے، تو نے تو کنکروں پہ بھی جادو کر دیا۔ تو شبہ بھی کوئی نہیں، دنائی کے ابا جی ہیں پھر بھی محمد مصطفیٰ کو نبی نہیں مان رہے، تو ایسے کافروں کے لیے کہا ہے۔ تو میں نے بڑا مشکل معتزلہ کے اعتراض کو آپ کو آسان کر کے دے دیا، کیونکہ آپ ذوق رکھتے ہو، کبھی کوئی تمہیں کہے اچھا جی جب کافر کو برابر ہے اور مور لگ گئی ہے، اللہ نے کہہ دیا ہے تو اس کا کیا قصور؟ اس کا قصور ہے، اللہ کے علم کی بات نہ کر، تو وہ تو اللہ کے علم میں ہے۔ تو یہ دیکھ اس کو شبہ بھی نہیں تھا کیونکہ بڑی بار امتحان لے چکا ہے، اور اس کی جہالت بھی نہیں ہے کیونکہ یہ جان چکا ہے۔ اب اس کے بعد صرف ضد اور ہٹ درمی کی بنا کے اوپر یہ نہیں مان رہا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور مسلسل توہین پہ توہین کیے جا رہا ہے، توہین پہ توہین کیے جا رہا ہے۔ وہ توہین کیا کر رہی ہے؟ وہ رستوں کو بند کر رہی ہے۔ اب ذرا سنیے، ان الذین، ایسے کافروں کے بارے میں اللہ نے کہا سواء، برابر ہے، علیہم، ان پر، انذرتہم، آپ ان کو خطرے سے آگاہ کریں، ام لم تنذرہم، یا خطرے سے آگاہ نہ کریں، لا یؤمنون، یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے نا وہ اتنا پیار ہم سے کرتے ہیں کہ ابا بھی اپنے بیٹے سے نہیں کرتا۔ یہ سب لوگ غور سے سن لو، ابا بھی اپنے بیٹے سے اتنا پیار نہیں کرتا جتنا پیار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہم گناہ گاروں سے کرتے ہیں۔ ابا جب کبھی باہر سیر پہ جاتا ہے تو سارا کچھ بھول جاتا ہے، چھوڑ یار بہت ٹینشن، بچوں کی ٹینشن، بیوی کی ٹینشن ساری چھوڑو، تھوڑا سا ٹائم آسانی سے گزارو۔ وہ جب سیر پہ جائے گا ساری ٹینشنیں چھوڑ کے جائے گا۔ ہمارے محمد مصطفیٰ ہم سے کتنا پیار کرتے ہیں، ان کی بیوی دنیا سے چلی گئی، ان کا چچا دنیا سے چلا گیا، لوگوں نے ظلم کے پہاڑ توڑ دیے، لوگوں نے کھانا بند کر دیا، 3 سال گزر گئے، لوگوں نے پانی، تعلقات، نکاح سب ختم کر دیے، میرا نبی پریشان ہے۔ ایسی پریشانی کے عالم میں جا کے ملتا ہے جو ساری کائنات کا خالق ہے، اس سے ملتا ہے، اور جب اس سے ملتا ہے، گفتگو کرتا ہے، بات ہو رہی ہے،
تو اللہ نے کہا ہے محمد مصطفیٰ تجھ پر سلامتی ہو. ایسے ماحول، ایسے پاکیزہ اور اعلیٰ ماحول کے اندر کہتا ہے السلام علینا، اے اللہ تنہا مجھ پہ نہیں، میری گناہگار امت بھی ہے ان پر بھی سلامتی بھیجتے. ایسا نبی کسی کو ملے گا؟ ابا جی بھول سکتے ہیں ہمیں، لیکن ہمارا رسول ہمیں وہاں بھی نہیں بھولا. السلام علینا نے بتا دیا. آپ کہیں گے علینا سے مراد اچھے لوگ ہیں. اچھے نہیں، اچھے لوگوں کی بات آگے ہے. السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اچھے لوگ ہیں آگے. یہ علینا میں انہوں نے ہمیں چھپا لیا. تو حضور کا دل بس یہی کرتا تھا یہ بھی مسلمان بن جائے، یہ بھی مسلمان بن جائے، یہ بھی مسلمان بن جائے، سارے مسلمان بن جائیں تاکہ سب جنت میں چلے جائیں. حضور یہ چاہتے تھے. تو اللہ نے فرمایا محبوب جس کے دل میں تیری محبت بھی ہوگی نا اسے ایمان نہیں ملے گا. نہ، یہ توہین پہ توہین کیے جا رہا ہے، توہین پہ توہین کیے جا رہا ہے، ضد اور ہٹ درمی کی بنا پر اپنے رستوں کو بند کرتا جا رہا ہے. آپ اسے ڈرائیں یا نہ ڈرائیں. انذار کا معنی ہوتا ہے خطرے سے آگاہ کرنا. ان کو خطرے سے آگاہ کریں یا نہ کریں، جو ضد اور ہٹ درمی کی بنا پر کافر ہوا ہے آپ اس کو انذار کرتے ہیں یہ کبھی ایمان نہیں لائے گا. کیوں؟ اس نے خود سے رستوں کو بند کر لیا ہے. اب مسلمانوں آپ مجھے بتاؤ، جو بچہ سکول ہی نہ جائے، جو بچہ پڑھے ہی نہ، کیا خاک گریڈ حاصل کرے گا؟ اب سکول تو جانا ہے نا جناب، آپ نے کلاسز اٹینڈ تو کرنی ہے، ٹیچر کی بات کو غور سے سننا ہے، ٹیچر نے کیا پڑھایا ہے اس کی پریکٹس کرنی ہے، ایکسرسائز آپ کو کرنی پڑے گی. یہ سارا کچھ کرو گے تو علم آ جائے گا. اب آپ کو نہیں کہ میں تو سوؤں گا 24 گھنٹے ہوتے ہیں میں 25 سوؤں گا، ٹوٹل 24 ہوتے ہیں میں 25 سونا چاہتا ہوں، اور 25 گھنٹے سونے کے بعد میں یہ چاہتا ہوں کہ جب میرے اسٹار ٹیسٹ ہوں تو میرا ایک گریڈ آنا چاہیے. نہیں، پاگل تو نہیں نا دنیا. اب تم صبح بھی نہ اللہ کو مانو، شام بھی نہ اللہ کو مانو. صبح رسول کی توہین، دوپہر کو رسول کی توہین، شام کو رسول کی توہین، ہر وقت رسول کی توہین، صرف ضد کی بنا پر. تمہیں علم بھی ہے، تم جانتے بھی ہو، پہچانتے بھی ہو، سنا بھی ہے، کتابوں میں بھی ہے، دوسروں نے بھی بتایا، پھر نہ مانو. تو اب رستے تم نے خود بند کیے ہیں. تو جب تم نے رستے بند کر لیے ہیں اب کسی اور پہ اعتراض نہ کرو. اے محمد مصطفیٰ جو تیری محبت دل میں نہیں رکھتا ہم اس کی کوئی چیز قبول نہیں کرتے اور نہ ہی آنے دیتے ہیں. تو اب انہوں نے کیا کیا؟ اس ابو الحکم نے، حکمت کے باپ نے کیا کرا؟ اس نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ مخالفت کی ایون کہ آپ کے قتل پر 100 اونٹ انعام رکھ دیا. سوچو 100 اونٹ، یعنی آج کے دور میں 100 لیکسس گاڑیاں، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل پر 100 اونٹ رکھ دیے. اور ایسی پلاننگ بنائی، ایسا خبیث سیاستدان تھا کہ حضور کو قتل کرنے کے لیے ایک بندہ نہیں بھیجا، 7 بندے بھیجے. اور وہ 7 بندے بھی جو 7 قبیلوں کے نمائندے ہیں، 7 بندے ایک قبیلے کے نہیں، 7 قبیلے کا ایک بندہ لے کے 7 بندے بھیجے. اور ساروں کو آرڈر دیا کہ جب تم نے محمد پہ وار کرنا ہے تو ایک دم سے 7 تلواریں چاہیے، یعنی جسم کے 7 ٹکڑے کرنے ہیں. یار حد ہوگی یہ بے ایمانو، تم اتنے عرصے کے بعد قرآن پڑھتے ہو اور اس شخص کے بارے میں جو حکم آیا ہے اس کی وجہ سے تم اللہ پہ اعتراض کر رہے ہو. یہ نبی کے 7 ٹکڑے کرنا چاہتا ہے. 7 جوانوں کو بھیجتا ہے، کسی بڈھے کو بھی نہیں. وہ ایسے جوان تھے یوں چھلانگ لگاتے تھے، دیوار پلان کے اندر چلے جاتے تھے. اور میرے نبی بھی کمال کا ہے. حضور پاک رات 12 بجے نکلے، زمین سے مٹی اٹھائی، یہ 7 رستے میں کھڑے ہوئے تھے تلواریں لے کے، انہوں نے رات کو اندر جانا تھا. آپ باہر نکلے سورہ یاسین پڑھتے ہوئے، ساروں کے سروں پہ تھوڑی تھوڑی مٹی ڈال کر ان کی نظروں کے سامنے سے گزر گئے. 7 کو نہیں پتا چلا. کوئی بڈھا ہو تو چلو سو جائے، جوان ینگ 7 کے سروں پہ مٹی ڈال کے چلے گئے. اور صبح جب ہوئی نا تو پھر ان کو ہوش آیا ہم ہیں کہاں. دیوار پھلان کے اندر گئے، مولا علی اندر سوئے ہوئے تھے، یوں تلوار سے کپڑا ہٹا کے دیکھا تو مولا علی ہے. کہنے لگے محمد کہاں ہے؟ تو مولا علی نے بھی کیا جواب دیا؟ کہنے لگے ساری رات بار تو تم کھڑے رہے ہو، پوچھ مجھ سے رہے ہو محمد کہاں ہے؟ وہ تم بتاؤ نا وہ کہاں گئے ہیں. تو بھائی ایسا جو مجرم ہو، ایسا دشمن ہو، کیا اس کے رستوں سے محبت اندر جائے گی؟ نہیں. تو سنیے اللہ فرماتا ہے کسی صورت میں ان پہ یہ ایمان نہیں لائیں گے. ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے ان کے دل پر سیل لگا دی ہے. اب اللہ نے لگا دی ہے کہ کیا مطلب ہوتا ہے؟ سنو ذرا. یہاں سے ہمارے نوجوان دھوکہ کھا جاتے ہیں، کہتے جی اللہ نے اگر لکھ دیا ہے تو پھر ہمارا اس میں کیا قصور ہے؟ نہیں، اللہ نے لکھ دیا تو تم وہ کام نہیں کر رہے، تم نے جو کام کرنا تھا وہ اللہ نے لکھ دیا ہے. اب اس مسئلے کو لائن کو اگر سمجھو تو اس سے آسان میں نہیں کر سکتا، اور اگر اس مسئلے میں جاؤ گے تو تم کافر ہو جاؤ گے. یہ واحد دنیا کا ٹاپک ہے جس پہ ڈسکس تم نہیں کر سکتے. لو وہ ایک ٹاپک ہے، قرآن، اسلام. ہمارا اسلام کہتا ہے چین جا کے بھی علم حاصل کر لو، ہر علم حاصل کرو، لیکن یہ واحد تقدیر کا علم ہے، اس پہ ڈسکس نہیں کرنے دیتا. ایک دفعہ سرکار نے دیکھا تو سرکار کا چہرہ لال ہو گیا. اس پہ ڈسکس کیوں؟ اس پہ آپ سمجھ نہیں سکتے. تو میں آسان سمجھا سکتا ہوں. جیسے ایک نقشہ بنا دیتا ہے مکان بنانے والا انجینئر، وہ پورے مکان کا نقشہ ہے، یہاں سیڑھیاں ہیں، یہاں کمرہ ہے، یہ ماسٹر بیڈ ہے، یہ ریسٹ روم ہے، یہ ہے، اس نے پہلے بنا دیا. اب بعد میں آنے والے آگے تمہاری اس کو آگے یہ چیزیں چلتی رہیں. جیسے قومی اسمبلی ہے، وہ نقشہ وہ پہلے بجٹ بنا دیتی ہیں، پھر آگے چیزیں چلتی رہتی. بھائی ایسا ہی منصوبہ اللہ کے علم میں سب چیزوں کا ہے. اب اس کے بعد اس نے تمہیں اختیار دے دیا، جا تیرا اختیار ہے،
اب اختیار بھی دے دیا اور تمہیں چھوڑ بھی دیا. اب تو جو چاہے کر, اپنے دل کو کالا کر, اپنے دل کو بند کر, یا اپنے دل کو محمد مصطفیٰ کی محبت سے بھر لے. یہ تجھے اختیار, اسی اختیار کی بنا پر میں تجھے پکڑ لوں گا. تو دل پہ مہر ہم خود لگاتے ہیں, وہ نہیں, لیکن چونکہ وہ ساری چیزوں کا پیدا کرنے والا وہ ہے, اس لیے کہہ دیا جاتا ہے کہ مہر جو ہے وہ اللہ نے لگائی. ختم اللہ علی قلوبہم, ان کے دلوں پہ مہر لگی. اس کو دل کہتے ہیں, قلب, اس کا نام عربی میں قلب ہے. آپ ہارٹ کہتے ہو, اسے قلب کہتے. قلب کا معنی تو یہ پھرتا رہتا ہے. بچپن میں اس کو کوئی اور چیز اچھی لگتی ہے, لڑکپن میں کچھ اور اچھا لگتا ہے, جوانی میں کچھ اور اچھا لگتا ہے, بڑھاپے میں کچھ اور اچھا لگتا ہے, مرنے کے قریب اس کو کوئی اور اچھا, بدلتا ہی رہتا ہے. اس لیے اس کو کہتے ہیں قلب. اس کا ٹھیک ہونا بڑا ضروری ہے, دونوں لحاظ سے, زندہ رہنے کے لیے بھی اور ایمان بچانے کے لیے بھی, جان بچانے کے لیے بھی اور ایمان بچانے کے لیے بھی اس کا ٹھیک ہونا ضروری ہے. اگر یہ غلط ہو گیا تو آپ گئے کام سے. حضور فرماتے ہیں کہ جسم میں ایک لوتھڑا ہے, اگر وہ صحیح تو سارا جسم صحیح, اگر وہ خراب تو سارا جسم خراب. تو یہ دل کا صحیح ہونا صحیح ہے. یہ چلتا رہا تو آپ زندہ رہے, یہ بند ہو گیا آپ مر گئے. اب یہ جو احکامات ہیں نا سارے, اللہ نے اسٹیمپ کس کے اوپر لگائی؟ اس کے اوپر نہیں لگائی. اب ذرا غور کرنا, میں آپ کو ایک لفظ دینے لگاؤں. یہ جتنے قرآن کے احکامات ہیں نا, ان کا دل یہ کرتا ہے, ان کے دل پہ مور ہوتی ہے, دل یہ وہ اس دل کی بات نہیں ہے یہ جو پمپ کر رہا ہے خون کو, نہیں. اس کے ساتھ ایک ربانی لطیفہ ہے. اب اس کی آسان تشریح اور میں نہیں کر سکتا. ربانی لطیفہ ہے, وہ دل سے ہی جڑا ہوتا ہے. یہ سارے احکامات اس کے اوپر ہوتے ہیں. یہ جو پمپ کر رہے ہیں نا خون کو, اس مشین کی بات نہیں ہے, وہ اس کے ساتھ جو ربانی لطیفہ ہے وہ اس کی گفتگو ہو رہی ہے. اسے صوفیہ سمجھتے ہیں, اس کی گفتگو ہو رہی ہے, یہ اس کے اوپر سٹیمپ لگ جاتی ہے. وہ کیسے؟ اب سنو. حضور فرماتے ہیں جو ایک جمعہ چھوڑتا ہے اس کے اوپر ایک ڈاٹ لگ جاتا ہے. جو دوسرا جمعہ چھوڑتا ہے, دوسرا ڈاٹ, وہ ایک ڈاٹ وہ والا پھیل گیا. جب وہ تیسرا جمعہ چھوڑ دیتا ہے بلا وجہ, اس کا پورا دل کالا ہو جاتا ہے. یہ ہے دل کے اوپر سٹیمپ لگ رہی ہے. آپ گناہ کرتے جائیں گے, دل کالا ہوتا جائے گا, دل پہ سٹیمپ لگتی جائے گی, تھوڑی 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 سیک, اس کے اوپر زنگ چڑھتا جائے گا, چڑھتا جائے گا. میں آپ کو اس کی مثال دیتا ہوں. آپ حجر اسود کو چومتے ہو, ہمارا نوید گیا ہوا ابھی آیا, وہ ادھر بیٹھ کر ہماری مسجد کو چیک کر رہا ہوتا. دیکھا سائنس کا کمال. تو شکیل بھائی بھی چیک کر رہے ہوتے ہیں مسجد میں کون کون آیا کون گیا. بابا سائنس ہے نا. تو یعنی نوید بھائی مکے میں بیٹھ کر امریکہ کو دیکھ رہا ہے, اور کیسا مسلمان ہے, اس کا عقیدہ یہ ہے کہ محمد مصطفیٰ مدینے میں بیٹھ کے ہمیں نہیں دیکھ رہے. دیکھا کہ نوید تصویر بھیج رہا, وہ مدینے میں بیٹھ کے نوید ہمیں دیکھ رہا. تو یار کیسے مسلمان ہو؟ اگر وہ مدینے میں بیٹھ کر آج 8 تاریخ کو ہمیں دیکھ رہا ہے تو محمد مصطفیٰ ساری ٹیکنالوجی کے مالک کے محبوب ہیں. تو اگر ایک آدمی وہاں مدینے میں بیٹھ کر ہمارے برکات القرآن کو دیکھ سکتا ہے, تو ہم برکات القرآن میں جب درود پڑھتے ہیں تو مدینے میں محمد مصطفیٰ ہمیں دیکھ رہے ہوتے ہیں. یا پھر تم کہو کہ ٹیکنالوجی تمہارے نبی سے بڑی ہے. تمہاری ٹیکنالوجی تمہارے آلات کی محتاج ہے, پر اللہ تعالیٰ کی ٹیکنالوجی آلات کی محتاج نہیں ہوتی. وہ بنا وائرلیس کے, بنا ان چیزوں کے سب کام کر رہا ہوتا ہے. تو مسلمانوں, یہ دل, اب اس کو ہم نے صاف کرنا. تو آپ حجر اسود جاتے ہو, یہ حجر اسود کالا نہیں تھا, یہ وائٹ سٹون تھا. ہمارے چینل کا نام بھی وائٹ سٹون ہے. یہ وائٹ سٹون تھا. حضور پھر کالا کیسے ہو گیا یا رسول اللہ؟ اگر آپ کہہ رہے ہو کہ یہ وائٹ تھا, اور وائٹ بھی دودھ سے زیادہ وائٹ تھا, تو یا رسول اللہ آیا کہاں سے تھا؟ جنت سے. تو یا رسول اللہ کالا کیسے ہو گیا؟ فسودتہ خطایا بنی آدم, انسانوں کے گناہ چوس چوس کے کالا ہو گیا. حجر اسود حجر ابیض تھا, بلیک سٹون وائٹ سٹون تھا. حضور فرماتے ہیں یہ بلیک ہو گیا, تم جب چومتے ہو تو تمہارا اثر ہوا گناہوں کا, یہ بلیک ہو گیا. بس یہاں سن لو, تب تمہیں سمجھ آئے گی کہ یہاں سیل کیسے لگی. پتھر رکھے ہوتے ہیں, یہ جب کا کسی بندے نے مجھے دیا ہے, اس کا یہی کلر ہے, یہی کلر جو اس کا ہے. لیکن حجر اسود کا کلر کچھ اور تھا ہمارے ابا کے دور میں, پھر کلر بدل گئے. تو یار گناہوں کا اثر اتنا اثر ہوتا ہے کہ پتھر پہ اثر کر جاتا ہے. تو آپ سوچو جب گناہوں کا اثر پتھر پہ ہوتا ہے تو دل پہ اس کا عالم کیا ہوتا ہوگا. تو اس لیے مسلمانوں, گناہوں میں سب سے بدتر گناہ محمد مصطفیٰ کی توہین ہے. یار گناہ ہے, لیکن سب سے بڑھیا بدترین گناہ نبی کی توہین کرنی ہے. بتاؤ شیطان نے کیا گناہ کیا تھا؟ نمازیں نہیں پڑھتا تھا, 6 کروڑ سال نمازیں پڑھی, بعض میں 3 کروڑ 6 کروڑ مختلف. اب اس وقت کیلنڈر تو تھا نہیں. شیطان نے کتنی نمازیں پڑھی. شیطان جنت میں جاتا تھا, شیطان فرشتوں کا ٹیچر تھا, شیطان عبادت کر کر کے نیچے سے اوپر پہنچا تھا. اس نے ایک جرم کیا, اس دور کے نبی سے کہنے لگا میں اس سے بہتر ہوں. سب تباہ. پتہ چلا نبی کی توہین انسان کا بڑا غرق کر کے رکھ دیتی ہے. تو یہی ہے ختم اللہ علی قلوبہم. اس نے, ان کافروں نے ضد کی بنا پر محمد مصطفیٰ کی توہین کی, توہین پہ توہین, توہین پہ توہین. تو ان کے اب آپ مجھ سے پوچھو گے نہیں صاحب اگر یہ دل کالا ہو جاتا ہے تو پھر سیکل اس کو کیسے کریں ہم؟ تو سنو پھر تمہارا دل جو ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا دیا. وہ برتن پرانے زمانے میں پرانے ہو جاتے تھے, بیویوں کو پتا ہوگا. اب تو خیر نئے برتن آ گئے ہیں. وہ کیا ہے, آواز لگاتا تھا کلی کرا لو کلی کرا لو, پھر وہ سارے برتن ہماری نانی اٹھا کے رکھتی تھی, وہ پھر ان کو لگا کے چمکاتا تھا. بس سیم اسی طرح دل ہو جاتا ہے. اب اس کو چمکانا ہے تو وہ کلی کرا لو کلی کرا لو. کیا ہے تراویح کے اندر امام صاحب یہی کہہ رہے ہوتے ہیں, کلی کرا لو کلی کرا لو. جو قرآن سنتا جائے گا اس کا دل صاف ہوتا جائے گا.
یہ محمد مصطفیٰ نے ہمیں کلی کرالو بتا دیا. قرآن سنتے جاؤ گے تیرا دل جو ہے وہ صاف ہوتا چلا جائے گا. تو ختم اللہ علی قلوبہم, ان کے دل پہ مہر لگی. مہر کیسے لگی؟ یعنی دل بند ہو گیا. مہر کا مطلب ہوتا ہے, اگر آپ نے کبھی بادشاہوں کے خط دیکھے ہوں تو وہ, ہاں پارسل, آپ کا جو پارسل آتا ہے اس پارسل کے اوپر ایک نا سیل لگی ہوتی ہے, وہ پہلے گرم کر کے اوپر یہ ٹھپا لگاتے ہیں, وہ سیل لگی ہوتی ہے. اس کا مقصد پتہ کیا ہوتا ہے؟ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو چیز اندر ہے وہ باہر نہیں آئے گی, جو باہر ہے اس کے اندر نہیں جائے گی, وہ اس کا مطلب. تو دل پہ جب مہر لگ جاتی ہے نبی کی توہین کر کر کے, تو اب جو چیز ایمان, نور, قرآن, اب یہ اندر نہیں جائے گا. کیوں نہیں جائے گا؟ وجہ یہ ہے کہ اس بندے نے رستے بند کر لیے. اب ذرا غور سے سننا. وَعَلَىٰ سَمْعِهِمْ, کانوں پہ بھی سیل لگ گیا, ادھر بھی مہر. وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ, اس کی آنکھوں پہ پردہ آ گیا ہے. آنکھوں پہ پردہ, یہاں مہر نہیں, یہاں پردہ آ گیا, کیونکہ آنکھیں صرف سامنے دیکھتی ہیں. یہاں پردہ آ گیا. وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ, ابصار بصر کی جمع, آنکھیں, غشاوہ میں نے پردہ, آنکھوں پہ پردہ آ گیا. وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ, یہ آنکھوں پہ پردہ آ گیا. دیکھو تمہارے دل میں دو رستے ہیں جو چیز جاتی ہے مین, اور دو میں سے بھی دوسرا مین ہے, ایک آنکھ اور یہ کان. آنکھ سے تم دیکھتے ہو تو دل میں چیز جاتی ہے, ٹھیک ہے نا. اس لیے جب جا رہے ہو تو پہلی نظر معاف ہے, اور اگر گھورنے لگ جاؤ لڑکی کو تو یہ گناہ ہے. تو وہ کیوں منع کیا کہ پہلی معاف ہے؟ اس لیے کہ اچانک پڑ جاتی ہے. تو وہ آنکھ نظر نیچے کرنے کو کیوں بولا؟ اس لیے کہ ادھر سے وہ جائے گی اور جا کر یہاں سٹاپ کر دے گی, ہر چیز کا بیڑا کر دے گی. تو یہ ہے جی. اوپر سے پھر آپ کو گانا جا کر طوائفوں کا سننا حرام, کیوں؟ وہ ادھر سے گھسے گی اور ادھر جا کے بیڑا کر دے گی. تو بھائی دو رستے مین ہیں, ادھر سے دیکھنا, ادھر سے سننا. تو کہا جس طرح دوسری چیزوں کے آنے کے دو رستے ہیں, اسی طرح محمد مصطفیٰ کی تعظیم, محمد مصطفیٰ کی جو تحریک ہے, محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تقریر ہے, یہ بھی دونوں چیزوں سے آئے گی. محمد مصطفیٰ کا چہرہ دیکھ کر اور کان سے نبی کا فرمان سن کر, ان دونوں رستوں کو ان ظالموں نے بند کر لیا ہے, حد حرامی کی وجہ سے, ضد کی وجہ سے. تو یہ نہ ہی تو نبی کو دیکھ پاتے ہیں اور نہ ہی یہ نبی کی بات کو غور سے سنتے ہیں. تو یہ دونوں رستے انہوں نے بند کر لیے ہیں, اس لیے یہ ان کے دل میں چیز جا ہی نہیں رہی. تو گویا کہ انہوں نے یہ سب کچھ خود بند کیا ہے. رب بعد میں کہہ رہا ہے کہ ہم نے کر دیا کا مطلب انہوں نے وہ تمام چیزیں ایسی کی کہ جس کے نتیجے میں یہ چیز ان کے اوپر لاگو ہو جاتی ہے. تو آنکھ اور کان, تو مسلمانوں یہ کان جو ہیں انہیں صاف, اسی لیے آپ کو آج روزہ دیا گیا ہے. یہ کان کا بھی روزہ ہوتا ہے, آنکھ کا بھی روزہ ہوتا ہے, زبان کا بھی روزہ ہوتا ہے, ساری باڈی کا جو ہے وہ روزہ ہوتا ہے. تو مسلمانوں ان کو پاک کرو. یہ تھی دو آیات جن کے اندر کفار کا ذکر کیا ہے مسلمانوں. اس کے بعد منافقین کا ہوگا. اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں پروردگار عالم ہمیں محفوظ فرما اور ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما جن کو تو ہدایت دیتا ہے, اور ان لوگوں میں شامل فرما جن کو تو نے متقی کہا ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.